अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, एक वक्त था जब सड़कों पर रवायती ट्रांसपोर्ट का ही राज था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, वक्त के तकाजे भी बदलते चले गए। पंजाब में जहां दीगर महकमों में तरक्की का ग्राफ वाज़े है, वहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की काविशों पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि इस महकमे ने शहरियों को जदीद सहूलियात और आसाइशें देने की ठान रखी है। एक तरफ ग्रीन बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं तो दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन ट्रेन शहरियों को रिलीफ दे रही है। अंडरग्राउंड रेल का मंसूबा भी सामने आ रहा है तो इलेक्ट्रिक ड्राइवर लेस ट्रैम की भी खुशखबरी सुनाई दी गई है। मास ट्रांजिट के जदीद मंसूबे सामने आ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वज़ीर आला पंजाब का विजन आलमी तकाज़ों को पूरा करने की पूरी कोशिश में जो है वो लगा हुआ है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे मेहमान रुकने असम्बली वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। बहुत अहम जो वजारत है आपने संभाली हुई है पंजाब की, और हम देखते हैं कि बराह रास्त ताल्लुक जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से रहता है अवाम का। और अगर हम बाकी सूबों की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो हैं सामने आते रहते हैं, वही पुरानी बसेज़ और वही सारा पुराना टिपिकल निज़ाम। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स और नई नई इनोवेशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त जिनका सामना करना पड़ रहा है, और कहाँ कहाँ जो हैं वो रुकावटें आई हैं, क्योंकि इतने बड़े मंसूबे जो हैं वो शुरू किए हैं। तो किस तरह से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ? पंजाब ने जी हमेशा से बाकी सारे सूबों को लीड ही किया है जी। और जब हम यहाँ पर पहली BRT लाइन आई, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन आई, उसके बाद हमने एक फीडर रूट बसेस का सिस्टम शुरू किया। लेकिन उसके बाद चैलेंजेस बेसिकली हमें ये आने शुरू हुए हैं कि हमने बीच में 4-5 साल बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पे काम कोई नहीं हुआ। जो हमारे जब हुकूमत आई तो हमने देखा तो हमारा लाहौर का ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था, उसकी वजह से बसेस भी टूट फूट का शिकार हो रही थी और हमें बड़े मसाइल का सामना था। तो तकरीबन हमने 1.3 बिलियन लगा के अभी उसको 70% को हमने ठीक कर लिया, लेकिन अभी भी देयर इज़ मोर टू बी डन। इसी तरह रावलपिंडी का ट्रैक तो मैं कहता हूँ कि हिम्मत थी कि उस पर जो ड्राइवर चला रहे थे वो एक मौत का कुआं बना हुआ था। वो जो ब्रिजेस चल रहे थे उन ब्रिजेस के ऊपर एक्चुअली आपको कई जगह पे नीचे ज़मीन नज़र आती थी, इतने बड़े बड़े पैचेस उससे गिर चुके हुए थे। सो तकरीबन 1.5 बिलियन उसके ऊपर खर्च हुए। ये तो छोटे मसाइल हैं। अभी तो आप समझे कि जो लास्ट स्टडी हुई थी खाली लाहौर की अगर मैं बात करूँ 2017 के अंदर, तो उसमें सजेस्ट हुई थी लाहौर की 4 मेन मेट्रो लाइंस, जो कि हमारी ग्रीन लाइन पहले बन गई, फिर ऑरेंज लाइन बन गई, उसके बाद एक ब्लू लाइन थी, एक पर्पल लाइन थी, वो बननी थी, 1100 बसेस आनी थी लाहौर में। तो फिर आपने एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाहौर का कंप्लीट करना था। दैट नेवर हैपेंड। अब उसके बाद इतने सालों के बाद जब हम देखते हैं 8-9 साल गुजर गए, तो अब लाहौर की आबादी और बढ़ गई, लाहौर का एक्सपेंस जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया। अब लाहौर की जो हमने नई ट्रांसपोर्ट स्टडी कराई है, लाहौर में तकरीबन 6 नई लाइंस की ज़रूरत पड़ गई है अगर आपने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जाना है। जो बसेस 1100 चाहिए थी वो 1800 पे जा चुकी हुई हैं। सो हमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आपको पता है कि हमारे इस तरह के हालात नहीं है कि हमारा दिल करे तो जो मर्जी हम जाएँ और जाकर ख़रीद के ले आएँ। हमें देखना पड़ता है कि बाकी सेक्टर्स भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हेल्थ एजुकेशन भी है, उसका बजट सबसे इम्पॉर्टेंट है, रोड नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे हर रोज़ हर बंदा जो उस पर सफ़र करता है वो मुस्तफ़ीद होता है। सो फिर एक डिसीजन लिया गया CM साहब की तरफ से। जिसने पढ़ने जाना है उसने भी बसेस पे ही जाना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हॉस्पिटल जाना है उसने भी इस पे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हुकूमत आई तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने हमारी कॉन्टीन्यूस 8-10 मीटिंग्स ली। हमने एक अपना 2030 का एक विजन बनाया ट्रांसपोर्ट का, हमने उनको विजन बना के दिया, उन्होंने उसके ही वाज वेरी ग्रेशियस, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उसके अंदर हमारा जो प्लान है वो यही है कि हमने हमारे मेजर सिटीज़ हैं 8-9 जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, उनमें एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट हमने बना के देनी है जी। जहाँ पे आपके जिस तरह आपने कहा कि मरीज़ हों या मज़दूर हों या पे अगर स्टूडेंट्स हों, ख्वातीन हों, तो उनको एक अच्छी सस्ती और म्यारी हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें और वो सेफ़ भी महसूस करें। इसी तरह आपके बड़े शहर हैं, खाली लाहौर नहीं है, गुजरांवाला के अंदर एक मास ट्रांजिट लाइन की बहुत सख्त ज़रूरत है, फैसलाबाद में बड़ी सख्त ज़रूरत है, लाहौर में हम एक नई लाइन ऐड करना चाहते हैं। ये सारे मल्टी बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि जब हम CM साहबा से बात करते हैं, चूँकि उनके विजन के मुताबिक अलाइंड होकर हम चल रहे हैं, तो हमें फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं और हम चीज़ों को अब आगे आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना हमने शुरू किया हुआ है। अच्छा, हमने देखा है कि जो
पहला इनिशिएटिव, वो बड़ा इनिशिएटिव जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रहा है वो इलेक्ट्रिक बसेस का रहा है, जो फौरी आते ही मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक लॉन्च हुआ। इस हवाले से बताइएगा कि इस तरह की ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो कौन कौन से शहरों में आइंदा जो हैं वो चलने जा रही हैं? लाहौर से तो इसका स्टार्ट हो गया था। देखिए वो एक चीज़ ऐसी है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है पंजाब में, क्योंकि सीएम साहिबा का विजन है ऑब्वियसली, तो हम कोई चीज़ भी अनटेस्टेड मार्केट में नहीं लेके आ रहे। और बहुत जल्द ये मंसूबा शुरू हुआ। जी बिल्कुल, तो हमने ये मंसूबा शुरू किया, तो हमने 27 बसेस का एक पायलट प्रोजेक्ट किया, जो कि में इलेक्ट्रो के नाम से आपको चलती नज़र आती हैं। उसकी एस्टिमेशन ये थी कि शायद आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके ऊपर, इस रूट के ऊपर आएंगे, तो 17,000 लोग शायद मैक्सिमम हों जो कि इसको अवेल करते हों। तो आज लेकिन बहुत कामयाब रहा ये मंसूबा। 23,000 प्लस एवरी डे, और 17,000 तो बहुत पीछे रह गया। अब तो 23-24 की हम बात कर रहे हैं, बहुत कामयाब रहा। मकसद ये था इन साइज बसों को लाने का कि देखिए चाइना में चल रही हैं, दुनिया में ये बसेस चल रही हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट फ़र्क है, हमारे रोड की सिचुएशन फ़र्क है, ट्रैफिक सिचुएशन फ़र्क है। तो हम कोई चीज़ ऐसी लाना नहीं चाहते थे कि हम एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की करा दें और वो कंपैटिबल ना हो पाकिस्तान के साथ। तो जैसे ही ये बसेस आई, फेब में ये स्टार्ट हुई, तो इमीडिएटली हमने दोबारा से स्कीम को रिवाइज़ किया और अब हम 1500 बसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें 1100 बसेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने पैसे से ले रही है, और फिर हमने 400 बसेस का एक वर्ल्ड बैंक से लोन साइन ऑफ किया हुआ है, और 400 बसेस उसके अंदर डिवीजन लाहौर के लिए आएंगी। ये जो 1100 बसेस हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एक तनकीद होती आई नून लीग के ऊपर भी कि जो करते हैं लाहौर में करते हैं, तो लाहौरी इस बात से नाराज ना हो। अच्छा, वैसे मैं भी ये सवाल करने वाली थी आगे कि जो भी पायलट मंसूबा होता है वो लाहौर से होता है, और ये बड़ी तनकीद भी होती है। ऐसे ही है, क्योंकि अब जो बसेस 1100 आ रही हैं, पहले वो छोटे शहरों को जाएंगी। नहीं, लाहौरियों को तो मसला नहीं होता ना, एक्चुअली में तो अपोजिशन को मसला होते हैं दूसरे शहरों नहीं, में। वो भी अब मैं अनाउंसमेंट करूंगा ना आपको, इसके ऊपर आप देखिएगा कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि लाहौर में क्यों बाद में आ रही हैं, लेकिन इसलिए मैं सिर्फ पहले रिक्वेस्ट कर ली कि आपके लिए हम बहुत सारी चीज़ें और भी करने जा रहे हैं। सो ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद साउथ पंजाब, और ये सारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी? सब इलेक्ट्रिक बसेस हैं, 9 1500। मीटर 12 मीटर, उनके वहाँ प्रॉपर हर शहर में डिपो बनेंगे, वहाँ उनके रूट्स बनेंगे। और इसकी जो एस्टिमेशन है वो ये है कि जब ये सारी 1100 बसेस चल पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 10 लाख लोगों को डेली ये ट्रांसपोर्ट दे रही होंगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर लिया शामिल है, बखर शामिल है, इसमें मुजफ्फरगढ़ शामिल है, इसमें बहावलपुर शामिल है, इसमें राजनपुर की आप बात करें, इसमें आप डीजी खान की बात करें, आप अटक की बात करें, आप चकवाल की बात करें, तलागंग की बात करें, जिस शहर की आप बात करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, ये एक अर्बन रूरल मोबिलिटी प्रोग्राम है हमारा, जिसका ये फेज 1 है। इसके बाद फेज 2 भी आएगा, क्योंकि ये जो 1100 बसेस हैं ये पूरी नहीं पड़ेंगी हमें। सो वील बी नीडिंग मोर बसेस, और वो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। हर तहसील टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अब आपको ये बस चलती नजर आएगी, और वही फैसिलिटीज जो कि लाहौर में अवेलेबल हैं, वही फैसिलिटीज अब पंजाब के हर शहरी को अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक बसेस का बहुत बड़ा रोल यकीनन माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 1100 से 1500 बसेस जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो यहाँ पे लाई जा रही हैं, तो इस हवाले से बताइएगा आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ी ज़्यादा तादाद में बसेस लाने के बाद किन अमूर पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो 1500 बसेज हैं, ये तो हमारा इस साल का टारगेट है। ये बसेज आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको लैंड होती नजर आ रही होंगी, मुख्तलिफ शहरों में जाती नजर आएंगी, और टिल दिसंबर हम ये 1100 बसेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, और वहाँ पे आपको चलती नजर आएंगी। 400 बसेज वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह जून तक हम क्लोज करेंगे उसको, एंड आई विल कॉल इट फेज 1। देखिए, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा है हमारा सब्जेक्ट जो कि बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड रहा है, खास तौर पे छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। सो आई डू फील कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज प्रॉब्ली 3000 बसेस, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके उसको पूरा करेंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए, बस पे कोई तभी शिफ्ट होगा अपनी गाड़ी से जब एंड टू एंड सोल्यूशन आप उसको देंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जा सके। अगर एंड में उसने उतर के फिर 2 किलोमीटर वॉक करनी है या उसको दोबारा कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ना है, तो लोग उसको फिर पसंद नहीं करते हैं, लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी अच्छी है, अभी जो लाहौर का रूट है दैट इज 28 किलोमीटर, 20 रुपए उसका किराया है। अब पूरे लाहौर में कोई मुझे सवारी दिखा दे कि 20 रुपए में 28 किलोमीटर जाती हो, और उसके बाद एसी बसेज हैं, हीटेड बसेज हैं, 3 सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी बड़ा है कि जब हम डीजल बसेस में बैठते थे बिलाल साहब, तो वो सर में दर्द और चक्कर आना, वो डीजल की स्मेल लोगों को जो है वो चढ़ती थी, लेकिन इसका ये भी बड़ा आराम है कि इस तरह की कोई स्मेल नहीं है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ना शोर है ना स्मेल है, आपको बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होती है। प्लस फिर मैं वही कहूँगा दोबारा कि 3 कैमरास हमने स्पेशली
CM صاحبہ کینوے فٹ کرائے ہیں, بسز پینک کے اندر بٹنز بسز کے اندر کیا ٹھیک ہم ہے نے اس کے اندر ہم نے اپنے پینک بٹنز لگوائے ہیں, چارجنگ اکثر اندر موجود ہے, آپ اپنا موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں. سو مقصد سے, اور وہ جو کیمراز ہیں وہ لائیو ہم کوریج اس کی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے, کمانڈ کنٹرول سینٹر ابھی چل رہا ہے, تو ہمارے پاس ہر ٹائم, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خالی دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا نہیں ہے. معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے شرارتی ایلیمنٹ ہیں, جی. لوگ ہیں جو کہ مس یوز کرتے ہیں چیزوں کا, تو ہمیں ان کو بھی تو روکنا ہے. کیا کیپیسٹی کیا ہے ایک بس میں, کتنے جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو کتنی ہماری سیٹس ہیں؟ سیٹس اس کے اندر تھوڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ بھی جو 12 میٹر والی بس ہے اس میں دیکھو 30 to 40 سیٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بٹ اس کی کمپلیٹ کیپیسٹیز اراؤنڈ 85 to 90, جس میں کیونکہ بہت سارے لوگ ایک ایک اسٹاپ والے ہوتے ہیں جو کہ کھڑے ہو کے بھی جا رہے ہوتے ہیں, کچھ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ 12 میٹر چل رہی ہے جو لاہور میں چل رہی ہے. ان سے ایک چھوٹا ویریئنٹ آتا ہے 9 میٹر, کیونکہ وہ چھوٹے شہروں میں کئی جگہ پہ اتنی بڑی ٹرننگز نہیں ہے کہ 12 میٹر کی بسز وہاں پہ یو ٹرن لے سکے. سو وہ ہم نے ہر شہر کی اپنی ٹرانسپورٹ اسٹڈی کرا کے اس کے مطابق ڈیسائیڈ کیا کہاں 9 جانی ہے, کہاں 12 جانی ہے. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ نیکسٹ منتھ اینڈ پہ ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پنجاب میں چلتی نظر آئے. اچھا, اگر ہم اوور آل بات کریں دنیا بھر کی بلال صاحب, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا تقریباً کئی ممالک جو ہیں وہ گو گرین پالیسی پہ جا رہے ہیں, لیکن پنجاب میں اب یہ چیز جو ہے وہ اڈاپٹ ہونا شروع ہوئی ہے. ابھی گرین بسیز آ گئی ہیں, مزید آگے اسکوٹیز آ گئی ہیں, اب دیکھتے ہیں ہم لڑکیاں بھی چلا رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر اوور آل ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر ہم عالمی معیار کو دیکھیں تو ٹرانسپورٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کیسا لائے عمل جو ہے وہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی اس طرح کی جو گو گرین پالیسی ہے اس میں جا سکیں؟ دیکھیں ہم نے ایک بالکل آپ بات ٹھیک ہے, دنیا کے ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہیے, اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دنیا نے آزما لی ہوئی ہیں تو ان کو کاپی پیسٹ بھی کر لینا چاہیے, کہ دوبارہ سے وہ جو کہتے ہیں ری انوینٹنگ دا ویل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو ہماری ایک EV پالیسی پنجاب کی تیار ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ ود ان 2 ویکس مریم ناشر صاحبہ اس کو اناؤنس کریں گی. اس کے اندر ہم بہت زیادہ انسینٹیوائز کرنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا فیڈرل کی پالیسی ہے, انہوں نے انسینٹیوائز کیا, کچھ گاڑیوں کے اوپر آف کیا, کچھ 2 ویلرس پہ آف کیا, کچھ 3 ویلرس پہ آف کیا. تو اس کو ہم اپنے پروگرام سے ڈف ٹیل کر کے اس کو ہم انہانس کریں گے, تاکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی EV وہیکلس کی کاسٹ ہائی ہے, کیونکہ بیٹری کاسٹ ہائی ہے. جی. تو اس میں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مثال طور پہ 1,70,000 کی موٹر بائک آپ کو ویسے مل جاتی ہے, تو یہ لوسٹ ویریئنٹ شاید آپ کو 2,40 کا مل رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے پاس وہ کیپیسٹی, اور پلس ہمارے چارجنگ انفراسٹرکچر نہیں ہے. لوگوں کو ایک رینج انگزائٹی ہے کہ پتہ نہیں روڈ پہ کھڑے ہو گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے. سو وہ ہم چارجنگ بھی پالیسی لے کے آئے ہیں, وہ اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے آج کل کمپنی شارٹ لسٹ کرنی شروع کی ہوئی ہے. ہم لوگ 3 ویلرس 2 ویلرس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک نیا انسینٹیو ہم ایشو کریں گے. اور ہم نے ایک اپنی انشاءاللہ 2030 جو ٹرانسپورٹ ویژن ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنی EV پالیسی کو اٹیچ کیا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی فائنینشیل بینیفٹس دینے پڑیں گے اس چیز کو چلانے کے لیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ای ٹیکسی اسکیم بھی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس منصوبے کو کب تک لانچ ہوگا اور اس کا کیا تفصیلات ہیں؟ ای ٹیکسی اسکیم کی جو ہماری کیبنٹ کی اپروول تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے جی. CM صاحبہ نے اس کو پاس کر دیا ہوا ہے. اب ہم اس کی جو چھوٹی چھوٹی انٹیگریٹیز ہوتی ہیں وہ ہم اس فیز کے اندر ہیں. ہم نے اخبار میں اشتہار دیا تھا, 8-9 اچھے ہمارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے OEMs جو کہ یہ مینوفیکچر کرتے ہیں گاڑیاں, انہوں نے ہمیں اس میں شرکت کی اور وہ اپروو ہوئے. اس میں خالی مقصد گاڑی لانا نہیں ہے, گاڑی لانا بہت آسان کام ہے کہ ہم باہر جائیں, آرڈر پلیس کریں, گاڑی امپورٹ کریں, پاکستان میں لیں, بٹ جس نے گاڑی خریدنی ہے اس کو اس گاڑی کا سروس سینٹر ملنا چاہیے, اس کو اس گاڑی کے ساتھ چارجنگ انفراسٹرکچر ملنا چاہیے. اس کے اندر 2 میجر کاسٹ ہیں, ایک اس کی بیٹری کاسٹ ہے, ایک اس کی موٹر کاسٹ ہے. اس کی وارنٹیز چاہیے تھی, تو ہم نے سب چیزیں اس کے اندر اٹیچ کر دی ہوئی ہیں. BOP کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. BOP اس کے اندر 6.5 ملین تک کی فائنینسنگ اویلیبل کر کے دے گا. سو یہ 1100 ای ٹیکسی کی پہلی اسکیم ہے جو کہ لاہور کے لیے بھی آ رہی ہے, کیونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. اگین ہم لاہور سے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر انفراسٹرکچر باقی شہروں کی نسبت تھوڑا سا بہتر ہے. تو اس کے اندر 1000 جو ہیں وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں ای ٹیکسیز, جو کہ آج کل آپ کے ٹیکسی آپریٹرز ہیں یہ جن کے اپنے فلیٹس ہیں ان کے لیے, اور 100 ٹیکسی رکھی ہوئی انڈیویجولس کے لیے. لیکن یہ نمبر فلیکسیبل ہے اگر ہمیں, اور وہ جو 100 ہے 100 میں سے 30 جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہم نے علیحدہ کر دی ہیں تاکہ وہ اس کا کوٹا کہیں مکس نہ ہو. لیکن اگین اگر ہمیں 100 سے زیادہ انڈیویجولس نے اس کے اندر اپلائی کیا, اور مثال طور پر 300 اپلائی کر دیتے ہیں انڈیویجولس, میں ٹیکسی وہ جو کمپنیز ان کو سائڈ پہ کر کے بات کر رہا ہوں, تو ہم 300 کو پہلے کنسیڈر کریں گے اور پھر ہم جائیں گے جو میجر فلیٹس ہیں ان کے لیے, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو روزگار کمانے میں ہمیں آسانی پیدا کر کے دینی ہے. ایک جو فیکٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ایک پراپر ٹیکسی کے طور پہ اپنی گاڑی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مینٹیننس, پیٹرول, ہر چیز ڈالنے کے بعد
اگر کوئی 12-13 گھنٹے یوز کرتا ہے تو دے آر ارننگ اراؤنڈ 50 to 60,000 جی ان کا ہو جاتی ہے, بچت ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ دے ول بی سیونگ ڈبل. ہوں تو وہ جو انہوں نے قسط پے کرنی ہے اور گاڑی کی اونرشپ لینی ہے وہ پھر اتنا بڑا چیلنج نہیں رہے گا. اچھا ویسے ہمارے پاکستانیوں میں یہ ایشو ہے, اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ مینٹیننس فرسٹ پرائورٹی رکھی جاتی ہے گاڑیوں کی, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک بار ہم نے کوئی گاڑی یا بائک بائی کر لی تو ہم بائی ٹائم اس کی نہ موبلائل چینج کرواتے ہیں یا نہ مینٹیننس چیکنگ کرواتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے ایشو ہوتا ہے, پھر دھواں چھوڑتی ہیں. لیکن یہ جس طرح سے 1100 الیکٹرک ٹیکسیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں 30% آپ نے بتایا کہ خواتین کا کوٹا ہے. عام عوام کا روزگار تو ہے لیکن خواتین کا ایک بہت بڑا روزگار ہے اور یہ بہت بڑا اور پہلا انیشیٹو نظر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور دوسرے شہروں میں بھی جائے گا پھر یہ منصوبہ؟ دیکھیں مین تو اس گورنمنٹ کا فوکس آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جی جو ہم نے پہلی اسٹوڈنٹ بائک اسکیم نکالی تھی اس کے اندر بھی اس طرح ہی تھا کہ 1000 بائک تھی, 50% تھی کہ جی اس کے اندر 500 بائکس جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہوں گی, 500 بائکس ہوگی وہ بچیوں کے لیے ہوں گی جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن جب اپلیکیشنز آئیں تو پتہ چلا کہ 6500 بچیوں نے ای بائکس کے لیے اپلائی کر دیے ہوئے. سو امیڈیٹلی سی ایم پنجاب نے ہمیں الاؤ کیا کہ آپ ان بائکس کو 6500 بچیوں کو آپ اپروو کریں اور جو بائک لینا چاہتی ہے اس کو بائک ضرور ملنی چاہیے. اچھا کیا کرائیٹیریا تھا وہ اپروول کا جو دیا گیا؟ دیکھیں ایک تو پہلا کرائیٹیریا تھا کہ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کسی بھی کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ آپ کو ہونا چاہیے. ایک کرائیٹیریا ہمارا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, لیکن وہ ہم نے پھر لرنرز بھی جو کہ آن لائن بن جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا کہ آپ لرنر بنوا لیں اور اب اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد کرائیٹیریا یہ تھا کہ آپ کا جو گارنٹر, کیونکہ یہ بچے خود ارن نہیں کر رہے ہوتے, ان کا جو گارنٹر انہوں نے ڈالا ہوا تھا, جو بھی ان کا فادر تھا, بھائی تھا, والدہ تھی, جو بھی تھا, اس کا کوئی بینک ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف 3 کرائیٹیریا تھے جس کی بیسس کے اوپر ہم نے پھر اپروول پروسیس کر کے پھر اس کے بعد ہم نے بیلٹنگ کی, اور بیلٹنگ کے بعد ہم نے بچوں کو اب تک ہم تقریباً 19,000 پلس بائکس جو ہیں وہ ابھی تک ہم اسٹوڈنٹس کو دے چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں بڑا یقین ہے کہ اس سال ہم انہینس کریں گے اسکیم کو, اور ہم اور لیکن اب انہینسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ای پہ ہوگی, اس میں پیٹرول بائک شامل نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. جو یہ آپ نے بات کی ای بائکس خواتین کے لیے, اچھا اگین اس کو ہم نے جو یہ ہماری جو ای ٹیکسیز آئیں گی خواتین کے لیے, اس کو ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ ہم نے جو کمپنیز ان کو بتایا کہ جی ایک تو آپ نے اس کو ہمیں میک شور کر کے دینا ہے کہ یہ وائی فائی سے کنیکٹ ہو سکے, اس کے اندر ایکٹیو وائی فائی چلتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائی فائی چل رہا ہوگا تو ہمیں ایکٹیو لوکیشن ہمیشہ پتہ ہوگی کہ ہماری گاڑیاں کہاں پہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب وائی فائی چل رہا ہوگا تو اس کے ساتھ ہم نے پھر پینک بٹن ایڈ کرایا, اور ہم نے اس کے اندر سیکیورٹی کیمرہ لگوایا ہے تاکہ اگر کوئی خاتون ڈرائیور ٹیکسی چلا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہراسمنٹ کا کوئی معاملہ نہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور بدتمیزی نہ ہو. تو وہ فوکس وہی ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی اسکیم لانی ہے تو اس کو پورا کمپریہنسولی سوچ کے لایا جائے تاکہ بعد میں اس کے اندر ایشوز نہ نکلیں. بلال صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جب زمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد تجھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا,
जी नाजरीन, वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं कि पंजाब की आवाम को किस तरह से जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसिलिटीज देने जा रही है। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ब्रेक से पहले हम जाने से बात कर रहे थे ई टैक्सेस के हवाले से, तो इस हवाले से जो है वो बिला सूद, बगैर सूद के जो है वो कर्ज भी दिया जा रहा है, और उसकी ये शराइत होंगी कि 18 से 20 लाख रुपया जो है वो एक ई टैक्सी के लिए जमा करवाना पड़ेगा डाउन पेमेंट के हवाले से। तो आप ये बताइएगा कि किस तरह, अगर किसी के पास 18 से 20 लाख नहीं होते तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? फिर भी कोई देखिए 18 से 20 लाख बिल्कुल जमा कराने पड़ते हैं। अगर आपने 30% 65 लाख का आपको कर्जा मिल रहा है, उसका 30% हो तो आपको 18 से 19 लाख रुपए है जो जी। कि आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगेन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जैसा मैंने कहा कि हम ये ईवी को, हम माहौल दोस्त गाड़ियों को, हम इस रोजगार के जो हम एक करने जा रहे हैं स्कीम, हम चाहते हैं सक्सेसफुल हो। तो जी। इसके अंदर गवर्नमेंट डेफिनेटली जो आपकी डाउन पेमेंट है उसके अंदर हमने मुख्तलिफ स्लैब्स रखे हुए हैं 30% 40% का। तो इसका मतलब है कि अगर 20 लाख रुपए है तो उसका शायद 8 लाख या 7 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद पे करेगी ठीक है। ऑन योर बिहाफ। तो एक्चुअली आपको 10 से 11 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें 6.5 मिलियन ही गाड़ी की कॉस्ट नहीं है, इसमें 4 मिलियन से लेके 1 करोड़ तक की गाड़ियां हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट हुई हुई है। ठीक है। सो अगर आप 4 मिलियन का लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपकी डाउन पेमेंट कम हो जाती है। बीच में 5 मिलियन वाली गाड़ी भी है, 6.5 की भी है, 8 मिलियन की भी है और 1 करोड़ प्लस की भी गाड़ी है। अच्छा, So, ई टैक्सी 1 करोड़ प्लस में भी 1 करोड़ है? प्लस की भी है। हम्म। सो वो, लेकिन अगर आप करोड़ प्लस की लेंगे तो आपको लोन जो है 65 का ही है, तो आपने फिर 35 लैक्स जो हैं वो फिर आपने अप फ्रंट डाउन पेमेंट करनी होगी। ये उन लोगों के लिए कि अगर मैं समझता हूँ कि जी अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी हो तो मैं शायद बेहतर क्लाइंटेल को डील कर सकता हूँ और मैं वो उस पर खर्च करने को तैयार हूँ, तो आपको वो भी हमने ऑप्शन सारी दे दी है। तो किस तरह से मतलब ये चलेंगी? मतलब कोई ऐप के थ्रू ये चलाई जाएंगी, या कोई बस या टैक्सी स्टैंड्स के साथ ये खड़ी की कहीं जाएंगी? किस तरह से? नहीं, एक्चुअली ये है कि अभी सर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ ऐप है, जो हमारी ऐप्स के ऊपर हमारी जो राइड हेलिंग एप्लीकेशंस हैं वो यूज कर रहे जी। हैं और अपनी गाड़ियां उसके ऊपर चला रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इस ई टैक्सी चलाने के बिजनेस में नहीं आना चाहती। ठीक है। वो ऑलरेडी कंपनीज कर रही हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनको करते रहना चाहिए और कंपनीज को आना चाहिए। सो वो होगा ये कि जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे कोई एयरपोर्ट टैक्सी है तो उनके अपने स्टैंड है, वो वहां से चलाना चाहते हैं वहां से चलाएं। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी जो हमारे पास 1 2 3 सर्विसेज हैं मैं उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करके अपनी गाड़ी रजिस्टर करके मैं उसके साथ और चला यहाँ जो सकता हूँ। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अपना दिखा के कि जी हम ऑलरेडी ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो जी अप्लाई कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। वो अप्लाई कर सकते हैं। आप पास अपना वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, बैंक बैलेंस, बैंक शीट, हम्म। क्योंकि कंपनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इन्वेस्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि देखें जब बैंक लोन देता है तो आपसे कोई ना कोई कोलेटरल लेता है। जी। तो इसमें ये नहीं होगा कि कोलेटरल हम आपसे कहेंगे कि अपनी को घर गिरवी रख जाओ आके बैंक में, या अपनी कोई जमीन गिरवी रख जाओ। ये गाड़ी खुद अपना कोलेटरल है। सो आपने डाउन पेमेंट देनी है और गाड़ी चूंकि एक अर्निंग एसेट है तो वो एज अ कोलेटरल काम करेगा। सिर्फ अगेन शर्त वो है क्योंकि बैंक को लोन इशू करने के लिए स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि अगर कहीं पे आपका बैंक डिफॉल्ट होगा तो फिर बैंक आपको गाड़ी नहीं देगा। ये अकलौती एक रुकावट है इसके अंदर आपका लोन अप्रूव होने में कि अगर आपका प्रीवियसली कोई बैंक डिफॉल्ट हो। जो कंपनीज अप्लाई कर रही है, कंपनीज के देखें लोन्स बहुत बढ़ जाने हैं। अगर कोई 100 गाड़ी लेता है तो वो तो फिर 6.5 करोड़ के जी। ऊपर जाके, उससे भी ऊपर जाके बात करेगा ना जी। तो वो जब उसके ऊपर आएगा तो फिर उनको ऑब्वियसली अपनी कोई ना कोई बैंक बैलेंस या पुरानी वर्किंग, मतलब मैं जाके आज कह दूं कि जी मुझे 100 गाड़ी दे दे, मैं ऑपरेटर हूं लेकिन लाइसेंस मैंने कल बनाया, जी। सो ऑब्वियसली उसको उस तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो जिसकी ऑलरेडी एक सर्विस चल रही होगी उसको ज्यादा कंसीडर ठीक किया है। जाएगा। इसी तरह जिस तरह से हम लाहौर की नहर पर बस सर्विस चलने की बात कर रहे थे, तो पहली ड्राइवरलेस ट्रैम सर्विस का जो आगाज होने जा रहा है, जो ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलेगी, इस हवाले से लोग एक्साइटेड भी हैं कि किस तरह की होगी, क्या होगा। इस हवाले से जरा तफसीलात बताइएगा कि ये किस तरह से चलेगी और क्या इसमें नई चीज है जो आने जा रही है। देखिए, जब हमने प्लान बनाना शुरू किया कि हमने नए मास ट्रांजिट सिस्टम्स लेके आने हैं, तो जो दुनिया में टेक्नोलॉजी चल रही थी हमने सारों को देखना शुरू किया। हमारे पास 2 टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। एक आपने देखा है कि हमारी BRT सिस्टम है जिसमें बसेस चलती हैं, एक हमारे पास लाइट रेल ट्रेन है जो कि ऑरेंज लाइन की शक्ल में चलती है। तीसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास आई, जो कि अभी हमारी जो ट्रैम आई है, ये ART कहलाती है। तो इसके अंदर हमने देखा कि इसकी कॉस्टिंग जो है वो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू बसेस से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ट्रेन की निस्बत ये बहुत कम है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये 300 लोगों को एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो हमने ये सोचा कि हम इसको जरूर, जब हम नया मास ट्रांजिट सिस्टम को बनाए तो हमें इसको उसमें चलाना चाहिए। लेकिन अगेन
کیونکہ سی ایم کا ویژن ہے اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی کوئی چیز انٹیسٹڈ ہم نہیں روڈ پر لے کے آئیں گے جس کے بعد میں کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ ہمارے ماحول کے لحاظ سے, ہماری ٹریفک کے لحاظ سے کمپیٹیبل نہیں ہے. جی. تو اس کے لیے ہم نے پھر جو کمپنیز اس کو مینوفیکچر کرتی ہیں ان سے بات چیت شروع کی. اٹ ٹوک اس گڈ 4 months. جو یہ ابو دھابی میں چل رہی ہے اس طرح کی ٹرام جو ہم لانا چاہ رہے ہیں, پلس اس کے علاوہ یہ چائنا کے 2-3 شہروں میں چل رہی ہے. سو ابو دھابی کلوزسٹ تھا, تو اس کمپنی نے پھر ہمیں ایک ٹرام ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کے لیے ہمیں پاکستان بھیجی, جو کہ آ چکی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے اس ٹائم پر ٹھوکر والے یارڈ کے اوپر موجود ہے. ہم نے اس کو اسمبل کر لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ہم ٹیسٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بائی اینڈ آف دس ویک, اگلے 1-2 دنوں میں ہم اس کو کینال روڈ کے اوپر پر نکالیں گے اور چیک کریں گے کہ مکس ٹریفک میں اس کا کیا بیہیویئر ہے, کیونکہ گاڑی ذرا بڑی ہے. اچھا, اس کا الگ سے ٹریک نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھیں اگر ہم اس کو مکس میں چلائیں گے, مکس میں اگر سکسیسفل ہوتی ہے, ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے ٹریفک اور نہیں پھنسنا شروع ہوتی. دیکھیں آلریڈی بڑی کراؤڈڈ ہے کینال روڈ, تو اس کے اندر ایک اور اتنی بڑی گاڑی ہم لے آئیں 26 میٹر والی, اور اس کی وجہ سے ٹریفک اور پھنسنی شروع ہو جائے, تو پھر تو مقصد پورا نہیں ہوتا. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اگر تو میس ٹرانزٹ لائن کا تو مقصد یہ ہے کہ جی اگر آپ کو پتا ہے کہ 3 منٹ کے بعد بس آنی ہے, ٹرین آنی ہے, تو 3 منٹ بعد آنی چاہیے, تبھی لوگوں کو اس پہ اعتماد ہوگا اور تبھی لوگ اس کے اوپر شفٹ ہوں گے. سو ابھی ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے. آلریڈی اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے, پورے ایگزیکٹ ٹائم پہ آ جاتی ہے. سو یہ ایکچولی اورنج لائن کی 1/10 کاسٹ سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ٹرین کی ٹرین ہے, اور اس کے لیے ٹریک لے ڈاؤن نہیں کرنا پڑتا, ٹریک نہیں بنانا پڑتا. اب ہم اس کو جب لاہور میں چلا کے دیکھیں گے اور ہمیں سمجھ آئی کہ ہماری انوائرمنٹ اور ہماری ٹریفک کے ساتھ یہ اگر مکس ٹریفک میں چل سکتی ہے تو ہم ویسے چلائیں گے. ورنہ مجھے لگتا لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے علیحدہ ہمیں کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. جو ہماری, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ گجرانوالہ میں لائن بنانے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں فیصل آباد میں بنانا. اس کے لیے اگر یہ ٹیکنالوجی اپروو ہو گئی تو پھر ہم یہی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے. اور بائی اینڈ آف دس ویک انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ روڈ کے اوپر ہوگی, اور دعا کریں سکسیسفل ہو جائے. نئی چیز ہے, پاکستان میں آنی چاہیے. ہاں, جو بھی نئے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں آنا چاہیے, اور جس طرح ہم بات کریں کہ گو گرین پالیسی کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اس میں جو عام عوام ہے ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ احتیاط کریں. اچھا, اسی طرح ایک اور اہم منصوبہ سامنے آیا جس میں امتحانی بورڈ کے ٹاپرز کو ای بائکس جو ہیں وہ دی جائیں گی, جبکہ اسی طرح لوڈر رکشے صرف ان نوجوانوں کو دیے جائیں گے جو اپنا کاروبار وغیرہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ اسکیم کیا ہے اور کس طرح سے اپلائی کیا جائے گا اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں, اس کا بھی یہی کرائٹیریا ہے. ایک تو جو ٹاپرز ہیں ان کو تو بائکس ویسے ملیں گی. جو لوڈر رکشے ہیں اس کے لیے پورٹل بنے گا, پورٹل کے اوپر آپ اپلائی کریں گے, کیونکہ اگین میں وہی کہوں گا کہ یہ ایک ارننگ ایسٹ ہے, تو اس کے ساتھ آپ کو کولیٹرل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب آپ ای رکشہ لے رہے ہوں گے تو آپ کو جو بینک کی طرف سے لون اپروو ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ انٹرسٹ گورنمنٹ پے کرے گی. ڈاؤن پیمنٹ میں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی تاکہ بہت ہیوج ڈاؤن پیمنٹ نہ ہو, اور آپ پھر اس کو استعمال کریں, اس کو چلائیں, اس کو اپنے روزگار میں لگائیں اور اس کی پیمنٹ کرتے جائیں. اور اگین وہی ایک ریسٹرکشن ہوگی کہ اگر کسی کا نوجوان خود لینا چاہ رہا ہے یا اس کا کوئی گارنٹر اس نے ڈال کے لینا چاہ رہا ہے تو دونوں کا بینک ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو اگر ای سی آئی بھی رپورٹ ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ بینک اسٹیٹ بینک کے مطابق اس بندے کو دوبارہ لوننگ نہیں کر سکتا. یہ اکلوتی اس کی ریسٹرکشن ہوگی اس کے اندر. اچھا, اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے انڈر گراؤنڈ ریل منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی افادیت کیا ہوگی. لاہور کی شکل چینج ہو چکی ہوئی ہے. چلے میں کہتا ہوں جو باہر ایکسٹینشنز ہوئی ہیں, جو چیزیں بنی ہیں, آہستہ آہستہ شہر باہر کی طرف جا رہا ہے, اس کی بات نہیں. ہم نے لاہور کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہوا ہے. یہاں پہ جو خوبصورتی تھی, جو گرینری تھی, ابھی بھی پاکستان کے کسی بھی شہر, اسلام آباد کو چھوڑ کے سب سے زیادہ گرین ہمارا ہی شہر ہے. لیکن اس کے باوجود جو پہلے ہوتا تھا, اب آہستہ آہستہ ہم کہیں انڈر پاس بنا رہے ہیں, کہیں ہم اوور ہیڈ بنا رہے ہیں, کہیں پہ ہم ٹری کٹنگ کر رہے ہیں, جو پرانے سوسائٹیز بنا رہے ہیں, جو پرانے درخت لگے ہوئے تھے اب آپ کو نظر نہیں آتے. اب آپ کو نئے نئے خوبصورت ڈیکوریٹو ٹریز نظر آتے ہیں جو کہ اچھے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے شیڈنگ ٹریز ہونے چاہیے, جو کہ ابھی گورنمنٹ کی پالیسی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر لاہور میں آپ انڈر گراؤنڈ نہیں سٹارٹ کریں گے, آپ جتنے مرضی برج بنا لیں, جتنے مرضی انڈر پاس بنا لیں, جتنے مرضی آپ سگنل فری کارڈور بنا لیں, یہ شہر آپ کا چوک ہونا ہی ہونا ہے. اب تک اتنی ہیوج انویسٹمنٹس ان ساری چیزوں پہ, تینوں کو جو میں نے ذکر کیا, انڈر پاس اور آپ کے اوور ہیڈز اور آپ کے سگنل فری کارڈورز پہ ہم کر چکے ہوئے ہیں. یہ انویسٹمنٹ ایکچولی بسز پہ ہونی چاہیے, یہ انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی بی آر ٹیز کے اوپر ہونی چاہیے, یا آپ کے ماس ٹرانزٹ پہ ہونی چاہیے. بلو لائن جو ہے ہمارا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, جو کہ ویلنشیا سے شروع ہو کے یہ آل دا وے پھر جیل روڈ سے ہوتا ہوا بابو صابو تک جاتا ہے. یہ وہ مین لاہور کی ایک آرٹری ہے جس کو اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم اگین برجز کے اوپر کھڑا کر کے ہم بنا ضرور سکتے ہیں. پر آپ امیجن کریں کہ اب آپ کی ویلنشیا سے لے کے پوری جیل روڈ کے اوپر, پوری گلبرگ کے اندر ایک اور اوور ہیڈ نظام چل رہا ہے, اور آپ کی ایک ڈسٹربنس آ جاتی ہے سارے معاملے میں.
بہت مہنگا پروجیکٹ ہے, $2 بلین تقریباً کا پروجیکٹ ہے. اچھا. ہم نے اس کی اسٹڈی لاسٹ ہوئی تھی 2011-12 میں, تو ہم اب دوبارہ سے اس کی اسٹڈی کرا رہے ہیں, کمپلیٹ فیزیبلٹی بنا رہے ہیں. آبویسلی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی JV پارٹنر اس کے اندر آئے جو کہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ شیئر بھی کرے, تاکہ یہ ساری کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو خود بیئر نہ کرنی پڑے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونچولی آپ کو اس پہ جانا پڑے گا. جب بھی یہ بلو لائن بنے گی تو یہ آپ کی ایک ماسٹر لائن ہوگی, جس کے بعد آگے جو بھی آپ ٹرانزٹ ماسٹر لائن بنائیں گے وہ آپ انڈر گراؤنڈ ہی پھر جائیں گے, کیونکہ پہلی لائن ڈالنی مشکل ہے, اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن جو ہے, کیونکہ جو مین ایک کاسٹ ہے ٹنل بورنگ مشین کی وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے, تو پھر آہستہ 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 شہر لگے رہتے ہیں, اپنی نئی نئی ٹنلز بناتے رہتے ہیں. اور باہر کے ممالک میں ہو بھی رہا ہے سر, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ انڈر گراؤنڈ بھی ہے. اب لوگ پہلے انہوں نے بھی یہی سارا کچھ کیا جو ہم کر رہے تھے, لیکن اب پھر ان کو بھی سمجھ آئی کہ اس سے تو بالکل نظام دھرم برم ہو جائے گا, تو اب وہ ٹنل بورنگ مشینز لگا کے اب وہ انڈر گراؤنڈ سے بنا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ محکمے کی جانب سے آٹو موبائل ورک شاپ کی سہولیات دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے, جس کے لیے آن لائن ورکنگ جاری ہے. اس منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ کون کون سے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں, اس کے لیے جن کے پاس اپنے آلریڈی لوگ ورک شاپ چلا رہے ہیں اپنی, ان کی ایک رجسٹریشن ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہمارا EV کا انفراسٹرکچر بنتا جا رہا ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ ایکسائز نے بڑی محنت کی, جی, ساتھ انوائرمنٹ نے بڑی محنت کی, ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے محنت کی, جو ہم نے لوگوں کو یہ پہلی دفعہ پرائیویٹ وہیکلز کو امیشن ٹیسٹنگ کے اوپر ہم لے کے جا رہے ہیں. جی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے پہلے خالی ہم ہیوی وہیکلز کو امیشن ٹیسٹنگ کراتے رہے, اور یہ جو میجر چنک ہے جو کہ لاکھوں میں گاڑی اور موٹر سائیکل ہیں, ان کو ہم نے کبھی ٹیسٹنگ نہیں کی. تو ایک تو وہ رجیم ہے. اس رجیم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دفعہ گورنمنٹ لائنیں لگوا کے, اپنا اکوپمنٹ لگا کے, اپنے لوگوں کو لگا کے یہ نہیں کر سکتی. امپاسبل. ابھی خالی لاہور میں ہو رہا ہے تو لوگوں کی بس ہو گئی, ابھی تو باقی شہروں میں جانا ہے اس نے. تو یہ جو بیسیکلی ورک شاپ ماڈل ہے, وہ obviously آپ ایز اے اس کو ورک شاپ تو چلائیں گے, کسی گاڑی کی ریپیئر مینٹیننس کے لیے تو آپ اس کو یوز کریں گے, لیکن مین اس کا مقصد ہوگا کہ آپ کو ہم آہستہ آہستہ کر کے ہم آپ کو سرٹیفکیشن کر دیں گے ورک شاپس کی, جو اس کے اندر اپلائی کریں گے, جن کو ملے گا کہ وہ بعد میں مشن ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹس بھی ایشو کر سکتے ہیں. وہ بعد میں بریکنگ لائٹس, جو گاڑی کی ایک پاسنگ کے لیے آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہیں, ان ساروں کو یہ ورک شاپس ایشو کریں گی اپنے سارے سرٹیفکیٹس, اور صرف اس کے بعد ہی گاڑی رجسٹر ہوگی. کرائٹیریا اس کا یہ ہے کہ آپ کا اگر آلریڈی ورک شاپ اونر ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ ورک شاپ اونر نہیں ہیں تو آپ اپنا کچھ تجربہ شو کریں گے کہ جی میری ورک شاپ چلانے کی کیپیسٹی ہے, مشینری کی لسٹ ہم آپ کو دیں گے, لوکیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, لوکیشن وہ اپروو کی جائے گی, اور اس کے بعد آپ کو لائسنس ایشو کیا جائے گا. اور اس کے اندر ٹائم پیریڈ ہے کہ 4 سے 5 مہینے میں آپ نے اس کو آپریشنل کرنا ہے. یہ نہیں کہ لائسنس لے کے آپ پھر بیٹھ جائیں, آپ آپریشنل کریں گے, نہیں کریں گے تو پھر لائسنس کینسل ہو کے ہم اگلے بندے کو لائسنس دیں گے, کیونکہ ہمیں ارجنسی ہے. لاہور میں جس طرح کی اسموگ ہوتی ہے جو لاسٹ ٹائم ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ گیس چیمبر بھی اس سے شاید کم ہوتا ہو, جس طرح کے لاہور میں حالات بن جاتے ہیں جب کراپ برننگ شروع ہوتی ہے. تو ہمیں اسے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم ٹرانسپورٹ کو, کراپ برننگ بھی ایسے ایسے رک جائے گی, لیکن ٹرانسپورٹ ایک بڑا میجر اس میں سیگمنٹ, اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم ٹرانسپورٹ فیسلٹیز میں بہتری کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح جنرل بس اسٹینڈس پر سہولیات کا ہمیشہ سے ہی مسافروں کو ایشو رہا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ٹرانسپورٹ یونینز کے نمائندے بھی جو ہیں اس حوالے سے سامنے آتے رہے ہیں. تو اگر ہم باہر کے ممالک سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اور ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایزیسٹ وے میں جانا ہے, گو گرین پالیسی میں جانا ہے, تو وہاں کے بس اسٹینڈ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے ریفائن ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشنر ہوتے ہیں, ہر چیز کی فیسلٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں, لائک منی ریسٹورینٹس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ چیز ہمیں ابھی تک دیکھنے میں نہیں آتی. تو اس حوالے سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پہلا سوال ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کام. ہم چند لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو 3 گنا بڑھا دیں گے, تو وہ 3.2 ملین لوگ ڈیلی آ جائیں گے اس کے اندر. وہ آ کے کھڑے کہاں ہوں گے, کہاں پہ بیٹھیں گے؟ اب آگے جب ہم بات کرتے ہیں 2 شہروں کے درمیان سفر کی, تو اگر آپ اس کا نمبر نکالیں گے تو وہ ساروں سے بڑا ہوگا, اور ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کہیں پہ بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ایک ہمارا پیر ودائی میں اور ایک ہمارا فیصل آباد میں ایک ٹرمینل ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا امپروو کیا ہوا ہے, باقی اس کے علاوہ کہیں پہ کوئی حال نہیں. ہوتا یہ رہا ہے کہ چونکہ اتنے سارے ٹرمینلز ہیں ہمارے BC کلاس کہ ان کی بالکل لائسنسنگ ہو جاتی ہے, لیکن ان کی ارننگ اس طرح نہیں ہے, اور وہ پھر اس کے اوپر جو پیسہ لوکل گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا, جو اس پہ لگنا چاہیے تھا, وہ آج سے پہلے لگا نہیں ہے. تو یہ پہلے 1-2 پوائنٹس میں سے تھا جو کہ ہماری ڈسکشن جب T30 جس کو میں ٹرانسپورٹ 30 کہتا ہوں, چیف منسٹر کی ویژن کو,
ہماری ڈسکشن ہوئی تو اس کے اندر یہی بات آئی کہ ان کی ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ایز ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ مجبوری سمجھ لیں, اچھا سمجھ لیں, برا سمجھ لیں, کہ ہم وداؤٹ اسٹڈی کوئی چیز بھی نہیں کراتے ہیں. سو ہم نے ایک کمپلیٹ اسٹڈی بنا لی ہوئی ہے, ہمیں میپنگ ہمارے پاس ہے کہ کہاں پہ کون سا اڈا ہے, کیا وہاں پہ مسنگ ہے. اب ہم ڈیزائننگ فیز میں جا رہے ہیں. اس سال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم 30 پروجیکٹس پہ کون کریں گے, 30 ہم اڈے لیں گے اور ان کو انشاءاللہ ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائیں ایٹ گے. لیسٹ جو بڑے اڈے ہیں یہاں پہ لاہور میں یا کسی بھی شہر میں. بالکل. اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح ہر ڈسٹرکٹ نے بھی اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ آپ کے ڈی سیز کے تھرو چل رہی ہوتی ہے, ان کو بھی ڈائریکشن سی ایم کی جا چکی ہے کہ آپ کی شہر کی بیوٹیفیکیشن کا جو بجٹ ہے اس میں آپ نے اپنا اڈا ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ اس کا کیا کریں. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ میپنگ کریں اور اس کے ساتھ کام کریں. بالکل جو آپ نے کہا ہماری یہی خواہش ہے, انشاءاللہ فیصل آباد میں تو کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بہت جلد. بالکل یہی خواہش ہے کہ وہاں پہ آپ کے بیسک اچھے ریسٹورنٹس ہونے چاہیے, باتھ روم صاف ستھرے ہونے چاہیے, وائی فائی ہونا چاہیے, وائی فائی ایئر ہونا چاہیے, کنڈیشن ہونا چاہیے, جو آپ کا ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے, ویٹنگ ایریا صاف ہونے چاہیے. سو وہ ساری ایک اسکیمز ہیں مختلف, جو 30 اسکیمز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. بہت ساری جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ اڈے شہروں کے اندر اس طرح سینٹر میں آ چکے ہیں کہ وہ ٹریفک جیم کا باعث بنتے ہیں. تو وہ بھی وہاں کے لوکل ریپرزینٹیوز کی ریکویسٹ کے اوپر ہم 2-3 اڈے ایسے ہیں جو کہ ہم شہر سائیوال ہے, اس کے اندر حافظ آباد ہے, اس کے اندر ایک تو اور بھی ہیں, اٹک بھی ہے, جن کو ہم شہر سے باہر بھی لے کے آ رہے ہیں اور ان کو پھر ہم اپنی ٹرانسپورٹ سے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو کہ شہر سے باہر اتر گئے تو اندر کیسے جانا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 4 سال میں انشاءاللہ. بڑے بس سٹاپس, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بس سٹاپ ہیں جہاں پہ ہر سٹاپ پہ بس رکتی ہے اس پہ بھی یقیناً کام ہونے کی ضرورت ہے. جو ہماری میٹروز وغیرہ کے سٹاپس ہیں, اچھا دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے پہلا ایک سیمپل بس ڈپو بنایا ہے, اپنا بس سٹینڈ بنایا ہے جیل روڈ کے پاس. اس کے اندر جو ہماری یہ بسز رکتی ہیں, ہماری فیڈر روٹس وغیرہ, ان کے لیے ہم نے ایک سیمپل بنایا. اس کے اندر ہم نے کیا یہ ہے کہ ایک اسکیم ہے سی ایم کی امپاور ہر, اس کے اندر کیا یہ ہے کہ ایک بس ڈپو بنا ہوا ہے, اس کے بیچ میں ایک شاپ ہے, وہاں پہ صاف پانی کے کولر بھی لگے ہوئے ہیں, فلٹر بھی لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ایک خاتون کو ہم وہ اسٹال بنا کے دے رہے ہیں تاکہ وہاں پہ اگر وہ ایز اے ٹک شاپ اس کو چلانا چاہیں تو اس کو چلا سکیں, کسی اور مقصد کے لیے چلانا چاہیں تو وہ چلا سکیں. ابھی ہمیں 50 کی اپروول آ چکی ہے, 50 انشاءاللہ ہم بائی اینڈ آف اگست کمپلیٹ کر دیں گے لاہور کے اندر. جو یہ نئے سارے روٹس چلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑے ہائی اسٹینڈرڈ, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ہی ہم اسٹینڈز بنائیں گے جو ہماری ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں بسیں چلنے جا رہی ہیں. اچھا, مختلف شہروں میں جیسے سرکاری بسوں کے ساتھ جو ہیں ویگن اسٹینڈ بھی فعال ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں, اور لوگ اس طرح لوکل ٹرانسپورٹ بھی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, لیکن کرایوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا میکانزم بنایا گیا ہے؟ دیکھیں ڈیجیٹائزیشن جو ہے نا وہ اکلوتا ایک میکانزم ہے جو کہ کام کر سکتا ہے. جب تک ہم پرچی سسٹم پہ چلیں گے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. میں اس اکاؤنٹیبلٹی کو مانتا ہی نہیں. اور پوری دنیا اب ڈیجیٹلائز سسٹم ہو پہ چکی چل ہے رہی اور سولوشن سستے ہو چکے ہیں, سولوشن آسان ہو چکے ہوئے ہیں. لائک 3 گھنٹے کا کارڈ بنا لیں, 5 گھنٹے کا بنا لیں, 1 ڈے کارڈ جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ون ٹائم آپ بائی کریں یا منتھلی کر لیں. ابھی ہم نے جو یہ ساری بسز آ رہی ہیں, جو نئی میٹروز آ رہی ہیں, جو پرانی میٹروز چل رہی ہیں, اس کے لیے تو ہمارا 1 کارڈ سسٹم آ چکا ہوا ہے, ٹرانسپورٹ کارڈ کے نام سے. اس کی انشاءاللہ ہم اسی ویک میں, نیکسٹ ویک میں انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. اب وہ ایک ہی کارڈ ہوگا جس طرح آپ کا لنڈن میں آئسٹر کارڈ ہوتا ہے, ایک ہی کارڈ ہوگا جو کہ ہر سسٹم پہ چلے گا, ہر بس پہ چلے گا. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہم اسکیمز نکالیں گے کہ جی آپ اگر مثال طور پہ پورے مہینے کا کارڈ لیتے ہیں تو پورے کارڈ کے اندر آپ کو کچھ پلس فالتو ملے گا. پلس اس کارڈ کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ ہمارے جو یہ سولوشنز ہیں وہ عام عوام یوز کر رہی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مزدوری کرنے کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سسٹم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ٹائم آتا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا. سو جس طرح آپ کا کوئی اور پری پیڈ کارڈ سروس ہے, فون کی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آپ کو فالتو 10 منٹ دے دیتے ہیں اوپر یوز کرنے کے لیے کہ آپ جب بھی نیا لوڈ کریں گے تو وہ ریفل ہو جائے گا. تو ہم ان کارڈس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم ایکسٹرا ٹپس بھی ڈالیں گے. جو اس کارڈ کو استعمال کرو گے آپ 2 ٹپ فالتو کر لیں, 4 فالتو کر دیں, دوبارہ ریلوڈ کریں گے تو آپ کا کارڈ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا. سو وہ ایک نظام ہے. لیکن ایکچولی جو ہم نظام لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے شہروں کے بیچ میں ٹریول ہے, آج بھی موٹر ویز کے اوپر گاڑی روکی جاتی ہے, گاڑی روک کے اس کے اندر ایک کیمرہ مین آتا ہے, وہ سب کی بیٹھوں کی ویڈیو بناتا ہے. ان کی سیفٹی کے لیے خدا نہ خواستہ حادثہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے, 2025 چل رہا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. پھر ایک آپ کے سامنے ہے کہ جی وہ آئی ڈی کارڈ پہ ٹکٹ نہیں ایشو ہوتی,
یہ سب معاملے تب ختم ہو گئے جب ہم ڈیجیٹائز کریں گے, اور ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑی اسپیڈ سے جا رہے ہیں. ہماری 3-4 فرم سے بات ہو رہی ہے, ہم ایک سیمپل پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے دور حکومت میں انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کر کے جائیں گے. ایون ہم جو ہماری بسز کی سرٹیفکیشنز ہیں جو کہ ہم نے کاغذ چپکائے ہوئے ہیں آج بھی بسوں کے شیشوں کے اوپر, فٹنس سرٹیفکیٹ, روٹ پرمٹس, ان کو ہم RFID فارم میں لے کے جا رہے ہیں, اور اس کو ہم اٹیچ کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے موٹر ویز کے اوپر آپ کے اسٹیشنز ہیں, ٹول پلازاز ہیں, اس کے ساتھ کہ اگر ایک گاڑی کا فٹنس اور روٹ پرمٹ نہیں ہے the gate will not open. تو وہ جو 2 نمبر طریقے سے کاپی کر کے کچھ جالی لگا لیے, کچھ چلا لیا, تو اس کو بھی ہم کنٹرول کریں گے. سو پلانس آر دیر, ہم اس کے اوپر کافی اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں, اور لائک ائی سیڈ کہ جی ہمیں امید ہے کہ یہ پہلے ایک ہمارا اسٹیپنگ سٹون تھا کہ روٹ پرمٹ کے لیے پورے پنجاب سے لوگ اکٹھے ہو کے ٹرانسپورٹ ہاؤس میں اکٹھے ہوتے تھے, اور وہاں پہ آ کے پھر ان کو دیا جاتا تھا ان کا روٹ پرمٹ. اب ہم نے اس کو آن لائن کر دیا. اب آپ نے اپنے گھر سے بیٹھ کے ہماری جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن وہ پوری کر دی ہے. 6 دن یا 7 دن کے اندر وہ آپ کا روٹ پرمٹ آپ کے گھر پہ آ جائے گا استعمال کرنے. اس کے اندر ابھی شارٹ فالز ہیں, نیا سسٹم ہے, کئی دفعہ اتنی زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ کریش ہو جاتا ہے. اس کی ہم کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, تھوڑی سی ڈیلیز ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ ایک سٹارٹ ہے, اور چند ماہ کے بعد یہ ایشوز بھی آنے بند ہو جائیں. اچھا, لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ 6 اور 7 منتھس بیفور ہم نے پروگرام کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو, جو کویسچنز کیے تھے کہ آگے یہ پروجیکٹ جو ہیں لانچ ہونے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں سارے کویسچنز ڈفرینٹ ہیں, نئے پروجیکٹس آ گئے ہیں, پرانے پروجیکٹ جو ہیں بڑی تیزی سے ہم نے دیکھا ہے کہ لانچ ہوئے ہیں, جو آج سے پہلے نہیں ہوا کبھی. تو کیا آپ لاسٹ میں پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ ترقی کا گراف جو ہے وہ انشاءاللہ مزید اوپر جائے گا, جس طرح سے یہ لاسٹ 6-7 مہینوں میں گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے, اتنے نئے منصوبے جو ہیں وہ لانچ ہونے جا رہے ہیں, آئے دن کوئی نیا منصوبہ لانچ ہوتا ہے. اگر ہم ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو عوام کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جس طرح بات کی کہ 6-7 مہینے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ پروجیکٹس آج گراؤنڈ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, جو گیم چینجر ہے نا وہ ہے ہماری نواز شریف صاحبہ. ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیٹ اونرشپ ان کے پاس ہے. بالکل ہماری ہر چیز کے اوپر ملٹیپل میٹنگز ہوتی ہیں, ہمیں کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی چیز آتی ہے, شی از دیئر فار اس. اور کوئی چیز ہماری ایسی نہیں جو ہم کہیں کہ جی جو سننے میں آتا تھا کہ جی بیوروکریٹکلی چیزیں سلو ہو جاتی ہیں, تو میں نے وہ ہوتے دیکھا نہیں ابھی تک. جو پیغام میں دینا چاہوں گا, کیونکہ وہاں پہ بھی کمپٹیشن چل رہا ہے, کمپٹیشن چل رہا ہے, سب ایک دوڑ میں شامل ہیں, سب چاہ رہے ہیں کہ میں ذرا آگے نکل جاؤں, اور یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے, یہ ہونا چاہیے, اٹس گڈ فار دا کنٹری. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تنقید کرتے ہیں, دیکھیے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. پنجاب میں کام ہو رہے ہیں, پنجاب میں پروجیکٹس آ رہے ہیں, پنجاب کے اندر عام عوام کی فکر کی جا رہی ہے, کسانوں کو ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں, کسانوں کے لیے کسان کارڈ لانچ ہو چکا ہوا ہے, کسانوں کے لیے جو آپ کے سپر سیڈرز ہیں وہ ان کو سستے دیے جا رہے ہیں. آپ نے ہمت کارڈ نکالا, ایک آپ کا وہ جو دھی رانی پروگرام ہے وہ میرے دل کے بہت نزدیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ہے کہ اس کی یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا شروع, کیونکہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے اپنی بچیوں کی شادی, اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آج وہ ایک پروگرام چل رہا ہے. ایجوکیشن کے اندر بہت سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ 2-3 نئے ہسپتال تقریباً تیار کھڑے ہوئے 1 سال 1.25 سال کے ٹائم سپین کے اندر. اسی طرح روڈ نیٹ ورک کی بات کریں تو 10,000 کلومیٹر کی روڈ 1 سال میں بنی ہیں, 8,000 انشاءاللہ اس سال بنیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ نا امیدی پہلے تو حرام ہے. دوسری بات, تنقید کرنے والوں کو میں ضرور کہوں گا کہ آپ تنقید کریں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں, وہ آپ کا حق بنتا ہے, شاید آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کو انسٹرکشن ہے. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو اب عوام کو جو سہولت مل رہی ہے, عوام اس کو ریلائز کرتی ہے, اور اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, اور عوام اس کی ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے. تو جب ایک اچھی چیز کو آپ برا کہنا شروع کر دیں گے بار بار, تو آپ اپنا نقصان کریں, ہمارا نقصان نہیں کر رہے. جو نیگیٹو کمنٹس ہمارے کسی اس کے نیچے آتے ہیں, پوسٹ کے نیچے کچھ آتے ہیں, وہ آپ یقین کریں کہ وہ ہمیں اور ہمت دیتے ہیں, ہمیں اور حوصلہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وی ہیو ٹو ورک ہارڈر. اچھا, یہ شاید اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ اور محنت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ٹرانسفارمڈ پنجاب آپ کو ملے گا 5 سال کے اندر انشاءاللہ. سی ایم صاحبہ بنا کے دیں گی, آپ کو دکھائیں گی کس طرح بنتا ہے. اور اتنے پروجیکٹس آج تک کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک ٹرنیور میں نہ شروع کیے ہیں, نہ ایگزیکیوٹ کیے ہیں, اور نہ کمپلیٹ کیے ہیں, جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناظرین, اس وقت جو عوام دیکھ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کی جو فیسلٹیز پنجاب میں دی جا رہی ہیں, اس میں حکومت تو اپنا رول ادا کر رہی ہے, لیکن جو
गो ग्रीन पॉलिसी पे जाना हो या शऊर बेदार करना हो, जैसे हर रोज़ कई एक्सीडेंट जो हैं वो ट्रैफिक हादसा जो हैं वो सामने आते हैं और वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से आते हैं, तो इस बात की ज़रूरत है कि अपनी जान की हिफाजत जो है वो खुद करें और ट्रैफिक कवानीन को जो है वो फॉलो करें। और हुकूमत अगर कोई बस या कोई बस स्टेशन नया लॉन्च करती है तो उसको बड़े केयर से जो है वो इस्तेमाल करें। हम देखते हैं कि बसेस पे सीट्स पे लिखा होता है या बस स्टॉप्स पे लिखा होता है और उसकी खूबसूरती भी जो है वो भी इससे खराब होती है, और हुकूमत के जो वसाइल हैं, वो जो हमारे टैक्स के पैसे हैं या हमारे अपने ही पैसे हैं जिनसे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भी जो है उसका जो है वो ख़राब होता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों की भी हिफाजत करें और अपनी जान की भी हिफाजत करें, ट्रैफिक रूल्स को जो है वो ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।